दोनों जगहों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। दुबई में कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज वेरी हाई, लाइसेंसिंग और आई मीन इट्स अ किंगडम, तो वहाँ के रूल्स एंड लॉज इज कम्प्लीटली डिफरेंट, सो यू हैव टू हैव अ लोकल पार्टनर देयर। सो नाउ द रूल्स आर चेंजिंग अ बिट, थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल इतनी आसान नहीं है वहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप करना। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट दैट मच, बहुत आसान है। यू कैन ओपन अ कंपनी ओवर अ फोन, बहुत आसानी से कंपनीज खुल जाती हैं, काम करना आसान है रिलेटिवली। यहाँ पे लोगों का, स्पेशली गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है वो इस टाइप का है कि जब आप उनके पास किसी प्रॉब्लम को लेके जाएं, स्पेशली इफ़ यू वांट टू ओपन अ बिजनेस, वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो वो हेल्प आउट करते हैं आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस इज लिटिल हायर देन दुबई, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े ज़्यादा हैं। सो टैक्सेस बहुत हाई हैं, वहाँ पे टैक्स फ्री है। जियोग्राफिकली देखो तो कनाडा बहुत हॉरिजॉन्टली बहुत फैला हुआ है और आबादी कम है, तो वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू हेयर। दुबई हॉरिजॉन्टली नहीं, दुबई बहुत छोटा सा है, लेकिन वहाँ पे आबादी ज़्यादा है उस छोटे, क्योंकि दुबई इज़ मोर लाइक अ वर्टिकल मार्केट। वहाँ पे कॉन्डोमिनियम ज़्यादा है, 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में आपको 100 फैमिलीज मिल रही हैं, तो आपके पास जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं है, वर्टिकल मार्केट है, तो आपकी रीच बहुत ज़्यादा आसान है कस्टमर तक। तो अगर आप इवन इफ यू ओपन अ रेस्टोरेंट इन दुबई नीचे किसी भी कॉन्डोमिनियम के, तो एटलीस्ट 400 लोग तो ऊपर ही रहते हैं। जितनी जल्दी ये भूल जाएं कि पीछे क्या करते हुए आए, उतना आसान होता है एडजस्ट करना। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैंने वहाँ क्या कर रहा था और उसको कंपेयर करते रहेंगे यहाँ से, तो फिर आपको एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जैसे ही मैं आया, मैंने फेडेक्स में जॉब स्टार्ट की और आई स्टार्टेड विद अ वेरी लो लेवल जस्ट टू पुट माय फुट इन। मैं आपको लिटरली ये बताऊं, मैंने फेडेक्स में जाके जहाज भी लोड किए, मैंने उबर भी चलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ वर्किंग एज अ रिटेल चैनल मैनेजर इन फेडेक्स, और अपना भी बिजनेस कर रहा हूँ मैं। और ठीक है, चल रहा है, मतलब अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन आई वुड से कि स्टिल अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट योर ओन वर्क। दोस्तों, क्या हाल है आपके? अच्छा, आज मेरे पास एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। मेरे साथ उन्होंने स्कूल में पढ़ा है पाकिस्तान में। हम दोनों एक ही शहर से हैं और हमें नहीं पता था कि हम यहाँ कनाडा में रह रहे हैं काफ़ी अरसे से। एक तीसरे दोस्त के थ्रू हमारी मुलाकात हुई, तो इस हवाले से हम दोबारा कनेक्ट हुए। और मेरे इनवाइट करने का मकसद इनका ये है कि इन्होंने यहाँ पे आके एक अपना बिज़नेस सेटअप किया है। जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपना बिज़नेस सेटअप किया है। तो मैं हमेशा उन लोगों की स्टोरीज़ से मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ जो कि अपना एक एंटरप्रेन्योर जर्नी, एक अपना सोलोप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो उसी हवाले से हम बात करेंगे ज़फ़र से। तो ज़फ़र, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक। अच्छा ज़फ़र, ये बताओ कि थोड़ा-सा अपना इंट्रो दो कि तुम्हारी जो एजुकेशन है इनिशियल, वो कहाँ से है? क्या किया है? क्या एक्सपर्टीज़ हैं? और यहाँ तक कैसे पहुँचे? सो बेसिकली जैसे यासीन ने बताया कि हम लोग वी बिलोंग टू द सेम सिटी, कराची। कराची में ही बड़े हुए, वहीं से सारी एजुकेशन वगैरह हुई। आई डिड माई एमबीए इन मार्केटिंग, और फिर कराची में ही एक मीडिया फर्म के साथ काम करता रहा मैं अराउंड 10 years। देन वी मूव टू दुबई। सो बेसिकली दुबई में मैंने 4-5 years काम किया, और आफ्टर दैट जब शादी के बाद बच्चे बच्चे हो गए, देन यू नीड सम स्टेबिलिटी, सो दैट्स हाउ आई मूव टू कनाडा फ्रॉम दुबई। और कनाडा में आके मुझे 2015 में आया था, सो इट्स अराउंड 9 years। सो 9 years हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जॉब भी है, और थोड़ा बहुत अपना भी बिजनेस सेटअप किया हुआ है, तो इट्स गोइंग वेल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताओ कि तुमने दुबई में थोड़ा-सा टाइम गुज़ारा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि दुबई में तुम्हारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा थीं काम के हवाले से, ख़ास तौर पे जो अपना काम लोग शुरू करना चाहते हैं कंपेयर टू कनाडा? अब कनाडा में अगर तुम्हें 9 साल हो गए हैं, तुमने एक टाइम गुज़ार लिया है, तो क्या लगता है कि वहाँ पे लोगों के पास अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा हैं या कनाडा में तुम समझते हो कि यहाँ बेहतर है? आई थिंक दोनों जगहों के प्रॉस एंड कॉन्स है। दुबई में कॉस्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज वेरी हाई, और लाइसेंसिंग और आई मीन इट्स अ किंगडम, तो वहाँ के रूल्स एंड लॉज इज कम्प्लीटली डिफरेंट, सो यू हैव टू हैव अ लोकल पार्टनर देयर। या फिर आप अगर फ्री होल्ड कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो उसमें फ्री होल्ड कंपनी आपकी लोकल पार्टनर बन जाती है। सो नाउ द रूल्स आर चेंजिंग अ बिट, थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल इतनी आसान नहीं है वहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप करना।
اور ڈیفینیٹلی جو دوسرا ریزن ہے وہاں پہ جو تھوڑا سا لوگ اپنا بزنس سیٹ اپ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں وہاں پہ، وہ یہ کہ وہاں پہ آپ کے پاس انسرٹینٹی ہے ریگارڈنگ یور ویزا اسٹیٹس. سو جیسے وہ ریزیڈنسی نہیں دیتے، پاسپورٹس نہیں ملتے. تو اگر آپ اپنے بزنس پہ ہیں، یو ہیو ٹو رینیو یور لائسنس آفٹر ایوری 3 ایئرس اور 5 ایئرس ڈپینڈنگ کہ آپ کون سی اسٹیٹ میں ہیں یو اے کی. تو یہ ساری چیزیں پلس اینڈ مائنسز ہیں. ریسنٹلی انہوں نے کچھ چیزیں اپنی چینج کی ہیں، جیسے گولڈن ویزا وغیرہ انٹروڈیوس کرایا ہے انہوں نے. تو کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ایز ہوئی ہیں، اور وہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ فورن انویسٹرس کو زیادہ اپنے اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہے. بٹ آبویسلی وہاں پہ وہاں کی مارکیٹ میں پروفیٹیبلٹی، اف یو ٹاک اباؤٹ دا ریونیو بزنس، وہ زیادہ ہے. یہاں پہ کاسٹ آف اسٹارٹنگ اے بزنس از ناٹ دیٹ مچ. بہت آسان ہے. یو کین اوپن اے کمپنی اوور اے فون. بہت آسانی سے کمپنیز کھل جاتی ہیں، اور کام کرنا آسان ہے ریلیٹیولی. یہاں پہ لوگوں کا اسپیشلی گورنمنٹ کا جو بیہیویئر ہے وہ اس ٹائپ کا ہے کہ جب آپ ان کے پاس کسی پرابلم کو لے کے جائیں، اسپیشلی اف یو وانٹ ٹو اوپن اے بزنس، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپرچونیٹی کریٹ کر رہے ہیں امپلائمنٹ کی، تو وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کو. دے وانٹ یو ٹو اسٹارٹ ایز سون ایز پاسبل تاکہ آپ امپلائمنٹ سے لوگوں کو امپلائیز رکھے. تو وہ چیزیں یہاں پہ زیادہ بہتر ہے. ہاں لیکن یہاں پہ کاسٹ آف رننگ اے بزنس از لٹل ہائر دین دبئی، کیونکہ یہاں پہ رولس اینڈ ریگولیشنس تھوڑے زیادہ ہیں. فار ایگزامپل منیمم ویج انکریز جیسے ہو رہی ہیں، اور ڈفرینٹ لاز آ رہے ہیں، نئے نئے لاز آ رہے ہیں. تو ٹیکسز ہیں دبئی میں. جو سب سے بڑا فیکٹر بٹوین ڈفرینس بٹوین دبئی اور یہاں پہ ہے وہ یہ کہ ٹیکسز ہے یہاں پہ. سو ٹیکسز بہت ہائی ہیں، وہاں پہ ٹیکس فری ہے. سو اب وہاں پہ ویٹ انٹروڈیوس ہوا ہے، بٹ ویٹ بھی اسٹل اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کو بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینس اس سے آئے گا. بٹ سو اف یو کمپیئر بوتھ cost of starting a business or the level of difficulty to start a business in Dubai is much higher than Canada. Lekin run a business, it's easier there than here. So, and it also depends on the nature of your business as well. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. بالکل، میں وہی کہنے لگا تھا کہ اب شاید انہوں نے تھوڑی سی چینجز کی ہیں، خاص طور پہ ویزا لاز کے حوالے سے. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کینیڈا میں، یو ایس میں یا یو کے میں، تو وہ اب اپنا بزنس لے کے موو ہوئے ہیں یو اے ای کے اندر، اور وہ بتا رہے تھے کہ جو پروسیس ہے بزنس ویزا لینے کا بڑا آسان ہو گیا اب. اور اگر آپ کی ایک ایسا کرائٹیریا کہ اس میں آپ کا ریونیو اتنا ہے کہ آپ اس پہ گولڈن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ کو وہی مل جاتا ہے. تو یہ تم نے صحیح کہا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو تم نے ریونیو کی بات یہ کہ وہاں پہ بزنس ریونیو جو ہے وہ جنرلی تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کینیڈا، کیونکہ ایک تو ٹیکس کا وہاں پہ آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے، اور اب میرے خیال میں کارپوریشن ٹیکس انہوں نے انٹروڈیوس کیا، لیکن وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، 15% ہے شاید. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کافی ٹیکس ریلیف ملتا ہے کمپیئر ٹو کینیڈا. کینیڈا میں اگر آپ آلموسٹ 30-40% بزنس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ کافی ہائی ہے. پھر اس کے علاوہ دوسرے اور ایکسپینسز الگ ہوتے ہیں. اور پروسیس وائز
یہاں پہ بزنس نے کہا کہ سیٹ اپ کرنا تھوڑا سا آسان ہے، وہ تو یعنی کہ پیپر ورک ہو گیا نا، لیکن جو ایکچوئل گراؤنڈ ورک آپ نے کرنا ہوتا ہے بزنس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، یعنی کہ فرام دا اسٹارٹ ٹو دی اینڈ، جب آپ ایک اپنا پہلا کسٹمر لیتے ہیں، تو وہ جو ایک پیریڈ ہے، وہ کہاں پہ تمہیں لگتا ہے کہ کوئکر ہے اور آسان ہے کمپیئر ٹو دبئی اور کینیڈا؟ Again, it depends on the nature of business. اب اگر ہوں، آپ فار ایگزامپل اف یو آر انٹو فرینچائز بزنس، اگر آپ کسی کی فرینچائز لے رہے ہیں تو یو مطلب اس میں پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بیک اپ سپورٹ ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے جو کہ فیملیئر ہوتا ہے لوگوں کو پہلے برانڈ، سے، ہاں، برانڈ ہوتا ہے، تو ہوں، آپ کو تھوڑا سا اس پہ ایک ایج مل جاتا ہے، آپ کو انیشیلی اسکریچ سے مارکیٹنگ نہیں کرنی پڑتی، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس نام کا، تو جو انیشیلی جو کسٹمرس کو پول کرنا ہے تو وہ تو آپ کا کام ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور فرینچائزز بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس میں آبویسلی۔ ہاں اگر آپ کوئی ایسا سیٹ اپ میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں جو کہ بالکل نیا ہے، بالکل اسٹارٹ ہے، تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہوتی ہے۔ اس کی پرابلم یہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جغرافیکلی دیکھو تو کینیڈا بہت ہاریزونٹلی بہت پھیلا ہوا ہے اور آبادی کم ہے، تو والیوم آف دا بزنس اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہوں، ڈپینڈنگ آن یور نیچر آف دا بزنس آپ کو بہت دور دور کے کسٹمر اٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل اف یو آر اوپننگ اے بزنس ان کیمبرج اور لیٹس سے ان ملٹن، ملٹن کی ٹوٹل آبادی 1,30,000 ہے۔ اب 1,30,000 جو ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں بیک ہوم پاکستان یا ایون انڈیا سے، تو موسٹ پرابلی شاید ایک مین وہ تو اسٹریٹ ایک پہ اتنے نیبرہڈ لوگ کی رہتے آبادی ہوں ہوتی ہے۔ گے تو ہاں، تو یہاں پہ جغرافکلی بہت ہاریزونٹلی اسپریڈ آؤٹ ہے آپ کی آبادی، تو آپ کو زیادہ مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے، سوشل میڈیا ہو گیا ہوں، یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی، کیونکہ ویدر کی وجہ سے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ 4-5 مہینے تو بہت زیادہ باہر نکلتے نہیں، تو یو کی ناٹ ڈو لائک بل بورڈ ایڈورٹائزنگ اور آل دیز کائنڈ آف میڈیم، یو کی ناٹ یوز دیٹ، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس کا ریٹرن نہیں آتا۔ تو زیادہ تر لوگ جو یہاں پہ یوز کرتے ہیں وہ آپ کے فلائرز ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کانٹینٹ ہے، یا آپ کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، تو آپ کو اس پہ بہت زیادہ ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں یہاں پہ۔ دبئی ایز کمپیئر ٹو ہیئر، دبئی ہاریزونٹلی نہیں، دبئی بہت چھوٹا سا ہے، لیکن وہاں پہ آبادی زیادہ ہے اس چھوٹے، کیونکہ دبئی از مور لائک اے ورٹیکل مارکیٹ، وہاں پہ ہوں، کانڈومینیم زیادہ ہے، مطلب آپ I still remember Queen's Tower, I think 112 یا 113 فلور ٹاور ہے وہ، تو لائک 100 اسکوائر میٹر کے ایریے میں آپ کو 100 فیملیز مل رہی ہیں، تو آپ کے پاس ہوں، جغرافکلی بہت زیادہ اسپریڈ آؤٹ نہیں ہے، ورٹیکل مارکیٹ ہے، تو آپ کی ریچ بہت زیادہ آسان ہے کسٹمر تک۔ تو اگر آپ ایون اف یو اوپن اے ریسٹورینٹ ان دبئی نیچے کسی بھی کانڈومینیم کے، تو ایٹ لیسٹ 400 لوگ تو اوپر ہی رہتے ہیں، تو بالکل، اف یو ہوں، ٹارگیٹ جسٹ 10%، تو 40 کسٹمر تو آپ کے ویسے ہی بن گئے۔ ہوں، تو یہاں پہ ان کینیڈا اگر آپ لیٹس سے سیم بزنس ریسٹورینٹ اگر آپ اوپن کرتے ہیں ملٹن میں، تو ملٹن از اراؤنڈ یو کین سے 20 کلو میٹر، 20 اسکوائر کلو میٹر ریڈیس کا ملٹن ہوگا تقریباً، اور اس میں شاید فی الحال ابھی ایٹ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک کانڈومینیم کے شاید 6 یا 7 پروجیکٹس ہوں گے، مے بی ان نیکسٹ 5 ایئرس ملٹیپلائی اور بائی بڑھ جائیں، 3 ہو جائے، ہوں، لیکن ابھی فی الحال اتنے ہی ہیں، تو لیکن اس ٹوٹل آبادی اس کی 1 لاکھ کی آبادی ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ڈفرینس یہ ضرور ہے کہ آپ کو مارکیٹنگ میں بہت زیادہ ایفرٹس کرنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں۔ پڑتی ہے، ہاں، اور میرے خیال میں دبئی میں ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ دبئی کیونکہ آپ کو ایک پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں دیتا، تو لوگوں کا جو ایک انفلکس ہے اور آؤٹ فلکس ہے وہ دونوں ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ پرانے لوگ نکلتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، تو ایک وہ سائیکل چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس ہر وقت نیا کسٹمر آتا رہتا ہے، تو میرے پلس خیال میں یہ بھی دبئی ایک ہیز ہاں، آئی مین آئی ڈونٹ نو کہ ابھی کیا ہے، جب میں وہاں پہ تھا تو دبئی از ون آف دا ٹاپ ٹورسٹ پلیس ایز ویل، سو بزیسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ، ہیتھرو ہوں، کو بیٹ کر چکا ہے دبئی ایئرپورٹ، تو وہاں پہ ٹورزم بہت زیادہ ہے، تو لوگ آتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں تو نئی نئی چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں، تو سو جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ آبادی تو ہے ہی، ہوں، لیکن اس کو ملٹیپلائی بائی ایٹ لیسٹ 2 یا 3 کر دو تو اتنا ٹورسٹ ہمیشہ وہاں پہ رہتا ہے، بالکل، تو وہ اور جب جو ٹورسٹ ہے ان کا جو مائنڈ فریم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریزیڈینس، موسٹلی ریزیڈینس جو ہے وہ سیونگس کی طرف جاتے ہیں،
لیکن جو ٹورسٹ آتا ہے نا وہ اسپینڈنگ کی وہ تو طرف اسپینڈ جاتا ہے. کرنے آتا ہے، تو بالکل۔ وہ اسپینڈ ہوں، کرنے آتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں کی ریٹیل مارکیٹ آئی تھنک اس وقت اف آئی ایم ناٹ رانگ دنیا میں ٹاپ 3 کے اندر وہاں کی ریٹیل مارکیٹ آتی ہے. ہوں، حالانکہ اٹس ہوں، ویری ایکسپینسو اف یو کمپیئر ٹو ادر پارٹ آف دا ورلڈ. بالکل، بالکل۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں آنے کے بعد کینیڈا، کیونکہ کینیڈا ایز این امیگرینٹ جب ہم آتے ہیں تو وہ ایک پورا ایک اسٹرگل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ پاکستان سے آ رہے ہیں یا انڈیا سے آ رہے ہیں یا بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں یا ایون آپ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آ رہے ہیں، تو ایک پورا ایک اسٹرگل والا پروسیس ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی بھلی جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، اس کو آپ کوئٹ کر کے ریزائن کر کے یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں۔ بہت لکی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آلریڈی آن جاب آتے ہیں، لیکن زیادہ تر کی ہم بات کریں تو وہ بیچارے آ کے جاب لیس ہوتے ہیں، پھر وہ نیا ایک اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنا بتاؤ کہ تم جب یہاں آئے تھے تو تمہیں کیا اسٹرگل میں فیس کرنی پڑی تھی جابس کے حوالے سے، اور پھر یہ نیا اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کا ارادہ کہاں سے آیا اور کس طرح تم نے اس کو اسٹارٹ کیا؟ لائک موسٹ آف اس میں نے بھی اسی طرح اسٹرگل کی ہے. جب میں آیا ہوں یہاں پہ تو ایکچولی میں جتنے بھی لوگ ہیں جن سے بھی ملتا ہوں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ بھول جائیں کہ پیچھے کیا کرتے ہوئے آئے اتنا آسان ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا. اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں نے وہاں کیا کر رہا تھا اور اس کو کمپیئر کرتے رہیں گے یہاں سے تو پھر آپ کو ایڈجسٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور جیسے تم ہوں، نے بولا کہ کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ آن جاب یہاں پہ آتے ہیں، زیادہ تر لوگ یہاں پہ آ کے پھر جاب سرچ کرتے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ اپنے ذہن میں 2 سال 2 سے 3 سال رکھ کے آئیں کہ اس 2 3 سال میں آپ کو ٹائم لگے گا اتنا ایڈجسٹ ہونے میں، چیزیں سیدھی ہونے میں، اسٹریم لائن ہونے میں. اتنا اگر آپ کے پاس برداشت ہے اور اتنا اسٹریس آپ لے سکتے ہیں تو دین یو کین آئی مین اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اسٹل یہاں پہ بہت اپرچونیٹی ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم اینڈ گریب دیٹ اپرچونیٹی. سو اسی طرح میرا بھی، جب میں آیا ہوں تو میرا سارا مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ تھا اور موسٹ آف مائی مارکیٹنگ بیک گراؤنڈ از ریلیٹڈ ٹو آؤٹ آف ہوم میڈیا ایڈورٹائزنگ like airport branding, بس شیلٹرز، بل بورڈس. اور اس ملک میں یہ ہے ہی نہیں. جیسے میں نے ہوں، بتایا کہ ویدر کی وجہ سے یہاں پہ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں، تو یہاں پہ ہارڈلی آپ کو تھوڑے سے بل بورڈ سے ٹورانٹو ایئرپورٹ کے آس پاس نظر آ جائے، ورنہ آپ کو نظر ہی نہیں آتے پورے شہر ہوں، میں. اور میں تقریباً اپنا پوری لائف، پورا کیریئر میرا اسی طرف کی ایڈورٹائزنگ اور اسی چیزوں میں رہا، میرا ایونٹس اور یہ اور وہ. تو یہ مجھے تھوڑا سا پرابلم آیا شروع میں کہ مجھے تھوڑی سی فیلڈ اپنی چینج کرنی پڑی. بٹ یہاں پہ جو ریلیٹیوس، جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی سیٹل ہوتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. سو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان فیڈیکس. جیسے ہی میں آیا میں نے فیڈیکس میں جاب اسٹارٹ کی اور آئی اسٹارٹڈ ود اے ویری لو لیول جسٹ ٹو پٹ مائی فٹ ان. کیونکہ فیڈیکس کا کلچر مجھے پتا تھا، میرے موسٹلی جو دوست وغیرہ فیڈیکس میں جاب کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ انٹرنل امپلائیز کو پہلے پریفرنس دی جاتی ہے. سو اف یو پٹ یور فٹ ان، یو ہیو یور امپلائی آئی ڈی، دین یو کین اپلائی فار دا انٹرنل پوزیشنز. تو دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. آئی اسٹارٹیڈ ود اے ویری لو لیول اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر میں جو ہے وہ مینجمنٹ سائٹ پہ آ گیا ہوں اور سیم مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوں میں. اور جہاں تک میرے بزنس کا تعلق ہے تو میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا. میرے بھائی ہیں، بڑے کزن ہیں میرے، وہ یہ بزنس جو بیسکلی آر اے آئی کنسلٹنٹس کے نام سے جو پاکستانی کاؤنسلیٹ کے فیسلیٹیشن سینٹر ہے. سو وہ یہ بزنس لاسٹ 19 ایئرس سے کر رہے ہیں، یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں وہ. تو ان کے ساتھ انہوں نے مجھے آفر کیا پہلے کہ جب تک تمہیں کوئی پراپر جاب نہیں ملتی تو میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ کام کرو. سو وین آئی اسٹارٹ دیئر تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار یہ کام تو بہت اچھا ہے اور اس میں بہت اسکوپ ہے، اور جتنے امیگرینٹس آ رہے ہیں نئے ان سب کو یہ ضرورت ہے. اور ہوں، انفارچونیٹلی جو ہماری کاؤنسلیٹ ہے بیسکلی وہ اٹس ناٹ ویری کنوینئنٹ ٹو ریچ. اٹس اف آئی ٹاک اباؤٹ ٹورانٹو، اٹس ان وان. تو موسٹلی جو لوگ مسز آگا، ملٹن، کیمبرج، پیرس، برانڈفورڈ میں 1 گھنٹے رہتے کی ہیں، ڈرائیو ہے ایزلی۔ کم سے کم 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. بہت شارٹ ونڈو ہے ان کا. کوئی ڈاکیومنٹ وغیرہ اگر آپ نہیں لے کر آئیں تو وہ آپ کو واپس جانا پڑتا ہے، پھر ہوں، اپارٹمنٹ بنا کے. اٹس اوور آل ایکسپیرینس از ناٹ ویری گڈ. اور ایکچولی اٹس اسٹل بیٹر دین دبئی. اب میں آپ کو دبئی کا بھی بتاؤں گا کمپیئر کر کے کہ کیا فرق ہے، لیکن اٹس اسٹل بیٹر. میں سب سے ہی کہوں گا جو لوگ ٹورانٹو کاؤنسلیٹ کی برائیاں کرتے ہیں، اٹس اسٹل بیٹر دین دبئی، مچ بیٹر دین دبئی. تو
वो एक गैप यहाँ पे मुझे नज़र आया। जब गैप नज़र आया, फिर हमने जब मार्केट स्टडी किया ऐसा-ऐसा, तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मिल्टन साइड। और जो मिसिसागा वाली जो हमारी लोकेशन थी, जहाँ पे मैं जॉब भी कर रहा था, वो इतनी बिज़ी होती थी कि समटाइम आई मीन वी वर अनएबल टू हैंडल द वर्कलोड, और हमें ऑफ़िस के दरवाज़े बंद करने पड़ते थे और लोग बाहर खड़े होके दरवाज़े नॉक कर रहे होते थे, क्योंकि इतना वर्कलोड था वहाँ पे। तो हुँ। फिर हमने 2018 में हमने दूसरी लोकेशन ये मिल्टन की स्टार्ट की, जो कि मैंने पूरा वो फिर मैंने देखना शुरू किया 2018 में। और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड का पूरा पीरियड हमने निकाला, सरवाइव किया। और अब 2025 में हम एंटर हो रहे हैं, 24 का मिड तो हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस अच्छा चल रहा है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं बिजनेस में, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, लेकिन ये कि ओवरऑल इट्स वेरी गुड। ज़बरदस्त। बेसिकली अगर जिसका भी आइडिया था, तुम्हारे कज़न का आइडिया था, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई की और फिर उसका एक सॉल्यूशन पेश किया। तो यही एक बेसिक मेरे ख़्याल में सीक्रेट होता है किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने का। अगर आपने अपना आइडिया टेस्ट भी करना है ना, तो आप देखें कि प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है और आप उसको सॉल्यूशन प्रपोज़ करें। तो एग्ज़ैक्टली तुम्हारी कंपनी वही कर रही है। तो अच्छा ये बताओ कि ऑन एवरेज कितने लोगों को सर्व करते हो पर ईयर, अगर मैं बात करें या इवन मंथली बात करें, कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पास आते हैं पासपोर्ट के लिए, एनआई के लिए, नाइकॉप के लिए? अ, थोड़ी-सी अपनी सर्विसेज़ बता दो कि क्या क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो पाकिस्तानी कम्युनिटी को, ताकि हम उस पे बात भी कर लें और फिर लोगों को पता भी चल जाए। सो बेसिकली हम तकरीबन वो तमाम सर्विसेज जो आप पाकिस्तानी काउंसलेट के थ्रू ले सकते हैं, वो आप हमारे ऑफिस से आके भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट अटेस्टेशंस, क्योंकि अटेस्टेशंस के लिए आपको इन पर्सन जाना पड़ता है पाकिस्तान काउंसलेट। So you can make an ICOP, you can renew an ICOP for overseas पाकिस्तानी passports आप बनवा सकते हैं, renew करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि क्रॉस कंट्री मैरिजेस भी होती हैं, तो जो नॉन पाकिस्तानी स्पाउसेस होती हैं या होते हैं, उनके लिए जस्ट लाइक एन NIC और नाइकॉप एक कार्ड होता है, उसको पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड कहते हैं, वो हुँ, आप बनवा सकते हैं। फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हैं। सो जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सारी आप हमारे थ्रू भी वीज़ाज़ हो गए, बिजनेस वीज़ाज़ हो गए, यहाँ से बहुत सारे लोग बिजनेस करने पाकिस्तान जाते हैं, स्पेशली IT इंडस्ट्री में कॉल सेंटर्स के लिए। यहाँ से बहुत सारे यहाँ के लोकल पाकिस्तान जाते हैं, तो उनको बिजनेस वीज़ा लेने पड़ते हैं, तो उसमें हम उनकी हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे सिख यात्री जाते हैं पाकिस्तान, स्पेशली जब से बाबा गुरु नानक का वो खुला है वहाँ पे, हुँ। तो उनके उर्स वगैरह में बहुत सारे सिख यात्री जाते हैं। सो अराउंड एवरी ईयर ऑलमोस्ट 200-300 लोग हमारे थ्रू वहाँ पे जाते हैं। वो एक पूरा प्रोसेस है, वो उसमें हम हेल्प आउट करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम देते हैं, लोग हमारे थ्रू भी ले सकते हैं ये सारी सर्विसेज। और कितने लोगों को सर्व करते हैं ईयरली, आई वुड से, अगर लोगों का तो नहीं कह सकता मैं, फैमिलीज की बात करते हैं, क्योंकि हम एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं उसको, कि एक फैमिली आ रही है तो उस फैमिली में 2 लोग भी हो सकते हैं और 4 लोग भी हो सकते हैं। सो ऑन एवरेज यू वुड से आई वुड से दैट हम तकरीबन 2,500 से 3,000 फैमिली, अराउंड 3,000 अच्छा, फैमिलीज पर ईयर हम लोग दोनों लोकेशन से सर्व करते हैं। और ये मेनली जीटीए की ही पब्लिक है? नॉर्मली जीटीए से बाहर से लोग तो शायद ही कम आते होंगे ना? कुछ अर्से पहले तक ये सही था, लेकिन हुँ। अब जब से आबादी बढ़ना शुरू हुई है, सो अब हमारे पास जो हमारे कस्टमर हैं वो इवन विंडसर, लंदन, अच्छा। गॉल्फ, कैम्ब्रिज, किचनर, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा दूर पड़ता है। हुँ, हुँ। इवन कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बफलो से हमारे पास आती हैं, क्योंकि बफलो से हमारा अच्छा, ऑफिस करीब है, रादर देन गोइंग ऑल द वे टू न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। काउंसलेट। हुँ। तो यूएस में हाँ, बहुत बड़ी हमारी कस्टमर बेस है, यूएस के काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास। इंटरेस्टिंग। इवन एडमिंटन, कैलगरी, क्योंकि वहाँ पे कोई काउंसलेट नहीं है, उनको वैंकूवर जाना पड़ता है करवाने के लिए। हुँ, तो कस्टमर बेस तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस कनाडा है, और यूएस में भी काफ़ी है, लेकिन हुँ। मोस्टली जो है वो ज़ाहिर है जीटीए सबसे ज़्यादा है।
تو تمہاری سروسز لینے کے لیے کیا لوگ ریموٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ان پرسن آنا پڑتا ہے؟ کچھ ایسی سروسز ہیں جس کے لیے ان پرسن آنا ضروری ہے، لیکن اس میں بھی ہم ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں کسی کو، اگر کوئی اگر یہاں پہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے، وہ نہیں آ سکتے، بیمار ہوتے ہیں اور دور دور رہتے ہیں، تو ان کو ہم ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، ان کو ہم ہوم سروس بھی دیتے ہیں، اور آن لائن سروسز بھی ہم ان کو دیتے ہیں، ان کو ہم فون پہ لے کے ریموٹ ایکسیس لے کے ان سے چیزیں وغیرہ ہم کروا لیتے ہیں۔ موسٹ آف دا سروسز اگر آپ نہیں بھی آ سکتے تو آپ اوور دا فون ہم سے کروا سکتے ہیں، تو ہم آپ کو اوور دا ہوں، فون گائڈ کر دیتے ہیں، آپ سے چیزیں ای میل کروا کے، اور اوور دا فون ہم آپ کو جو ہے وہ سرو کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کام کو شروع کرنے کے لیے تمہیں کیا پاکستانی قونصلیٹ سے کوئی لیگل پرمیشن لینی پڑی تھی، یا ان کے ساتھ کوئی تمہارا ایگریمنٹ ہے کہ اس کے بغیر آپ اسٹارٹ نہیں کر سکتے؟ سو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو میں نے بتایا، میرے کزن ہے عمران جعفری، سو بیسکلی ہی یوز ٹو ورک ان پاکستانی کاؤنسلیٹ، میرے خیال میں آئی تھنک 5-6 ایئرس وہاں پہ کام کیا تھا، اور پھر جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو وی یوز ٹو بی آتھرائز فیسیلیٹیشن سینٹر آف پاکستان کاؤنسلیٹ، ان کی ویب سائٹ پہ ہماری ساری انفارمیشن وغیرہ تھی، اور وہ لوگوں کو گائیڈ بھی ہمارے پاس کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں آفیشیلی۔ اب اس میں ایک تھوڑا سا ہمیں ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہمیں ایکسکلوسیوٹی دینی پڑ رہی، ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے اس میں پھر، اچھا، اور ہم نے جب بزنس ایکسپینڈ کرنے کا سوچا، جیسے ابھی ہم جو ہے وہ دوسری کنٹریز کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ہم دبئی وغیرہ کا بھی کر رہے ہیں، ہم عمرے کا بھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں، عمرہ پیکیجز کا، عمرہ ویزا کا، ہم ٹرکی کا بھی کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے تھے اگر ہم ان کے ساتھ انڈر دا کانٹریکٹ، یا ان کی اگر وہ ان کی ویب سائٹ پہ آتھرائز کا ایز این آتھرائز ایجنٹ موجود تھے، تو we ask them and we request them to remove that so that we can do some other works as well. تو اب ہم جو ہے ایز این انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ کمپنی کام کر رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ obviously کیونکہ ہم اتنے 19 ایئرس سے 20 ایئرس ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کر رہے ہیں، تو وی نو دا پرسنس، وی کین ٹاک ٹو دیم، کوئی پرابلم آتی ہے وی کین کال دیم، ایون وی کین گیو دیم فیڈ بیکس لوگوں کے بارے میں کہ جی یہ پرابلم آ رہی ہے، لوگوں کو اس سسٹم کو ایسے امپروو کر سکتے ہیں، یہ ایشوز آ رہے ہیں، تو الحمد للہ وی آر ان ویری گڈ ٹرمس ود دیم، یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی۔ اچھا، ایک چیز میں نے اور پوچھنی تھی کہ یہ جو لوگوں کے پراپرٹیز کے ایشو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پراپرٹی پاکستان میں ہے اور وہ کسی اور کے نام پہ ہے، بھائی کے نام پہ ہے یا فادر کے نام پہ ہے، فادر کا انتقال ہو گیا، تو اس کیس میں بھی تمہاری جو ٹیم ہے وہ ہیلپ کرتی ہے یہاں پہ لوگوں کو کہ ان کو کس طرح گائیڈ کریں کہ وہ سارے جو پراپرٹی کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکیں؟ بالکل ہوتا ہے، یہ ایکچولی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اوورسیز پاکستانیز کا، ہوں، اسپیشلی جن کے پراپرٹیز وغیرہ پیرنٹس کی پاکستان میں ہے، تو یہ کافی بڑا ایشو ہے، کافی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اس پہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، تو اس میں بھی ہم لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں 2-3 لیئرس ایڈ ہوتی ہیں بیسکلی، کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے، دین انہیریٹنس سرٹیفکیٹ ہے، اینڈ دین جب وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے، دین آپ کو ایک پاور آف اٹارنی ایشو کرنی ہوتی ہے، وہ پاور آف اٹارنی کا ایک خاص فارمیٹ ہے، وہ فارمیٹ میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کو بنانے میں۔ ہاں، اس کے بعد جب یہ ساری ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لاسٹ پہ پاور آف اٹارنی کا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو پاکستانی کاؤنسلیٹ میں ان پرسن جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سامنے سائن کرواتے ہیں، دے میک شیور کہ ان پرسن سامنے ہے بندہ جو بندہ سائن جو ہے کرے گا۔ وہ ریئل ہے۔ ایگزیکٹلی، یا تو وہ اس سے پہلے کے جتنے بھی اسٹیپس ہیں وہ ہم اس میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، سارے فنگر پرنٹس ویریفیکیشن، سکسیشن سرٹیفکیٹس، یہ ساری چیزوں میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا ہے تو تمہاری ساری ڈیٹیلز جو ہیں ویب سائٹ میں موجود ہیں، اگر کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہے ان تمام سروسز کے لیے؟ بالکل، ہماری ویب سائٹ پہ ہیں RAI Group Inc.com، اور ہماری دونوں لوکیشن سیٹرڈیز کو بھی اوپن ہوتی ہے، یوزلی سیٹرڈیز کو بزی ہوتی ہے، اگر آپ فون نہ اٹھائیں تو جسٹ لیو اس اے میسج، ہوں، وی میک شیور کہ ڈے اینڈ سے پہلے ہم آپ کو کال بیک کر کے اور ساری انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں ویب سائٹ کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں ڈال بھی دوں گا، تو اگر کسی کو کانٹیکٹ کرنا ہے RAI کنسلٹنٹ سے تو ہم کی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا ظفر، بیفور ہم اس کو ریپ اپ کریں، تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ آگے کا کیا پلان ہے؟ کیا
تمہارا اس کو ایکسپینڈ کرنے کے علاوہ کیا دوسرے سٹیز میں تم سوچ رہے ہو کہ تم اس کو ایکسپینڈ کرو، جیسے کیلگری ہے یا ایڈمنٹن ہے یا ایون مونٹریال جیسی لوکیشن ہے جہاں پہ کافی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، لیکن وہاں پہ اس طرح کی کوئی سروسز نہیں ہوں گی تو ان کو پھر ٹریول کر کے ٹورانٹو آنا پڑتا ہوگا. تو کچھ اس بارے میں سوچ رہے ہو، کیا پلاننگ ہے؟ ایکچولی بیچ میں کووڈ آ گیا، ورنہ ہم نے بہت پہلے کر لینا تھا. ہم ورکنگ کر رہے ہیں دو تین چیزوں میں. ایک تو جیسے آپ نے مینشن کیا ایکسپینشن، تھوڑا سا یو ایس کی سائٹ پہ ہم تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یو ایس میں بہت بڑے بڑے گیپس ہیں، بہت دور دور کاؤنسلیٹس ہیں. آئی مین سم ٹائم یو ہیو ٹو ٹیک اراؤنڈ 5 hours فلائٹ ٹو گو دیئر. تو یو ایس کی مارکیٹ کو پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کینیڈا میں بھی کیونکہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اب آبادی تھوڑی ویسٹ سائڈ پہ تھوڑی بڑھ رہی ہے، تو اس سائڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اپرچونیٹیز وغیرہ کوئی ہے. بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں سے کہ اگر ہم شروع کر سکے وہاں پہ. اس کے علاوہ سروسز میں بھی ہم ایکسپینشن پہ بات کر رہے ہیں. ہم ٹریول کا ساتھ میں اٹیچ کرنے والے ہیں، انشاءاللہ بائی نیکسٹ منتھ اسٹارٹ ہو جائے گا وہ بھی، ٹریول کا اور ہوٹل ریزرویشن کا، پیکیجز کا. سو بیسکلی دا آئیڈیا از ٹو پرووائڈ ون ونڈو آپریشن. اگر آپ آ رہے ہیں پاکستان، موسٹلی جو لوگ پاکستان جا رہے ہوتے ہیں وہ یا تو رستے میں سے کہیں سے رکتے ہوئے جاتے ہیں، واپسی میں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو پرووائڈ دا ون ونڈو آپریشن، کہ آپ یہاں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں نائکاپ بنوانے ہیں ویزا لینے کے لیے، اور آپ کو ٹرکی جانا ہے تو دیز آر دا پیکیجز. یہ پیکیجز ہیں، اس کے ساتھ ہوٹلز ہیں، اس کے ساتھ ایئر ٹکٹس ہیں. اگر آپ کو رینٹ کار چاہیے تو وہ بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی، ہر جگہ پہ. سو وی آر ٹرائنگ ٹو کم اپ ود ون ونڈو سولوشن فار دا پاکستانی کمیونٹی. سو لیٹس ہوپ، پلان کر رہے ہیں جب ڈیورنگ ابھی پلاننگ فیز میں ہے. سو ہوپ فلی بائی نیکسٹ ایئر انشاءاللہ آپ انشاءاللہ، ایکسپینشن دیکھیں گے. جی. انشاءاللہ. تو زبردست ایک سٹوری ہے ظفر آپ کی، اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو کافی موٹیویشن ملی ہوگی. تو جو نئے آنے والے امیگرنٹس ہیں ان کے بارے میں تم کیا ان کو ایڈوائز کرو گے؟ کہ بہت لوگ جو ہے وہ آ کے ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اور خاص کر کے اس وقت جو حالات ہیں جب کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 6.4% پہ جا چکی ہے، تو کیا ایڈوائز کرو کہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے میں اس ایڈوائس یہ کروں گا کہ ایک تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اس چیز کو جتنی جلدی بھول جائیں کہ پیچھے کیا کرتے ہیں اتنا اچھا ہے. اور جسٹ کیپ این آئی آن دا اپرچونیٹی. جو اپرچونیٹی آ رہی ہے اس کو پہلے آپ گریب کریں، کام شروع کریں. جب آپ آ گئے ہیں یہاں پہ اتنا بڑا اسٹیپ لے کے، تو اب آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. کسی بھی نئی چیز کو، کسی بھی نئی چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. ہر کوئی چیز 6 months میں نہیں ہوتی یہاں پہ. اور آج کل انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، مارکیٹ از ناٹ دیٹ گڈ. اگر آپ آج سے 10 سال پہلے آئے ہوتے تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ سینیریو تھا. ہاؤسنگ مارکیٹ اوپر جا چکی ہے، انفلیشن اوپر ہے. آل دو ابھی میں نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھی، اس میں آپ نے کہا نیچے 2.5 ہو گئی ہے، تو وچ از گڈ. تو لیکن ہاؤسنگ مارکیٹ ہے اوپر ہے، جاب مارکیٹ نیچے ہے. تو پرابلمس ہیں، لیکن آئی وڈ سے جسٹ اسٹک دیئر، کیپ این آئی آن دا اپرچونیٹی. جو ملے، میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، میں نے فیڈ ایکس میں جا کے جہاز بھی لوڈ کیے، میں نے اوبر بھی چلائی ہے. اور الحمدللہ ناؤ ورکنگ ایز اے ریٹیل چینل مینیجر ان فیڈ ایکس، اور اپنا بھی بزنس کر رہا ہوں میں. اور ٹھیک ہے، چل رہا ہے. مطلب اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن آئی وڈ سے کہ اسٹل اپرچونیٹیز ہیں. جاب نہیں ہے، جسٹ تھنک اباؤٹ یور اون ورک. جسٹ انٹر انٹو اینی ٹیک تھنگ. امیزون ہے، ایچ سی ہے، بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. سو فار دا ٹائم بینگ جسٹ گو فار دیز لو ہینگنگ فروٹ، سو دیٹ آپ کا کچن چلتا رہے. اور جسٹ کیپ این آئی آن یور ٹارگیٹ. اور جیسی کوئی اچھی اپرچونیٹی ملے آپ اس کو گریب کریں، اور پھر ایفرٹس کریں کہ اسی میں آپ آگے ایکسل کریں. ٹوٹلی ایگری. آئی تھنک یہ بہت اچھی ایڈوائس ہے، کیونکہ اکثر لوگ صرف جاب کے مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں اور وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ یار میں نے اگر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کام کیا ہوا ہے تو میں نے اسی میں ہی کام یہاں پہ بھی ڈھونڈنا ہے. تو اگر اسی میں آپ پھنسے رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کافی نیرو ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اپرچونیٹیز کافی کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے ظفر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، اور کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آپ کی جو اسٹوری کو سن کے. ہوپ فلی جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں
तो उनको काफ़ी इससे लेसन मिला होगा, मोटिवेशन मिली होगी कि किस तरह आप भी आके आप एक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे अपना बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट करें या कोई फ्रेंचाइज़ खरीदें, दोनों में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ऑफ़ कोर्स स्ट्रगल दोनों जगह लगती है, लेकिन देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो इसी नोट पे हम ख़त्म करेंगे। ज़फ़र, कोई लास्ट थॉट आप शेयर करना चाहें? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई थिंक जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपकी पॉडकास्ट फॉलो कर रहा हूँ, उसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आई वुड से बहुत मज़ा आता है सुन के, नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। कुछ पॉजिटिव्स होती हैं, कुछ नेगेटिव्स होती हैं, बट एट लीस्ट आई मीन आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ योर पॉडकास्ट व्हेन यू शट डाउन योर कंप्यूटर, आपके पास कुछ नॉलेज होती है। सो कीप अप द गुड वर्क और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे। Are you Thank a non US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. Well, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America, Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. One of the unique use case for ITIN is if you are a non-tax resident but you have a US based income. Like for example, you have a rental property in the US or any other business that is generating income from the US, then depending upon the tax treaty from your parent country, you may have to file taxes in the US. Right? So when you have to file taxes in the US, you need ITIN because you have to file your tax return on a Form 1040NR. Okay, so if you are a non-tax resident, you need the Form 1040NR in order to file your tax return, and when you fill up that form, you will be required to enter your ITIN because you don't have SSN. So in order to enter your tax identification number, you have to have ITIN number ready. Okay, this is a very common use case for all the non-tax resident that is generating income in the US. They need to file tax return. Depending upon your tax treaty between your parent country, you may need ITIN as well. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications, but throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below and let's get back to the video. Thank you very much. Thank you.